न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनको हम सियासतदान कहें, बिजनेसमैन कहें या एक समाजी रहनुमा कहें, क्या कहें, आइए इन्हीं से पूछता हूं, जिनका नाम है राजा वहीद साहब। पिंडी से इनका ताल्लुक़ है और आज यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि इससे पहले आपने इंटरव्यूज़ कई देखे होंगे PTI के हवाले से या बिजनेस के हवाले से। मैंने हमेशा वो सवाल किए जो आप लोग करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस हालात के बारे में, जो हालात PTI की तरफ से चल रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, दूसरे अभी जो करीबी जो मसले हुए थे TLP की तरफ से, आखिर वहाँ क्या हकीकत है और माहौल क्या है उधर का। आइए लेकर चलता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राज साहब क्या कहेंगे, अभी आप पिंडी से आए हुए हैं, पंजाब की काफ़ी पोजीशन, हम लोग तो कराची में बैठे हैं, जो देखते हैं वही हकीकत माहौल क्या है TLP की तरफ। हाँ, बहुत शुक्रिया असलम खान साहब और CNBC। खान साहब, बात यह है कि हर जमात, वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, वो अपना राइट्स जो है एज ए पाकिस्तानी वो यूज़ करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हम जब पाकिस्तान को देखें, मौजूदा सूरत हाल को देखें, इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, तो हमें हर चीज़ को बड़ा नाप तोल के आगे बढ़ना चाहिए। वो TLPO हमारे लिए मोहतरम है, इस्लामिक जमात है, तो ये, लेकिन हम लोग जो मकासद होते हैं उनसे हम हट जाते हैं। क्या मकासद उनका, आपके नज़र में क्या मकासद है? मकासद ये होते हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर या अदर कोई प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। जब हम मूव करते हैं, एक जब देखते हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारे कारकुनों की होती है, तो थोड़ा सा हम अपने रूट से हट जाते हैं, ख़राबियाँ वहाँ पैदा होती हैं। तो ये सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे अदर सियासी पार्टी हो जैसे लब्बैक, तो ये एक इस्लामी जमात, हम जब अपना रूट छोड़ देते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर एजेंसीज़ और ये टकराव होता है, उस टकराव के नतीजे में कभी भी पॉजिटिव 47 से देख लें आप, रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जब हम क्राउड देखते हैं, हम थोड़ा सा रूट बदल देते हैं, तो वहाँ पर एजेंसीज मसाइल पर। सब देखिए, एहतजाज करना हर पार्टी का हक है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने भी की। उससे अगर हम बात करें, अगर हम पीछे चले, जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ये ताहिरुल कादरी के ऊपर वहाँ भी फायरिंग करवाई गई, राना सनाउल्लाह साहब उस टाइम वज़ीर कानून थे, आज भी वही हालात थे TLP। तो क्या एहतजाज करना गलत है? अगर कुछ लोग आपके मुताबिक सही नहीं थे तो ये उसमें लीडर का क्या कसूर? देखें, रियासत और जो जमात वर्किंग में होती है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है और सिर्फ बेनिफिट लेना चाहती है कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। रियासत जब एक्टिव होती है, वो दोनों आपस में जो पॉजिटिव सोच है उससे हट जाते हैं। रियासत अपने उसमें होती है कि हम इक़्तिदार में हैं और सारी पावर्स हमारे पास है। कोई जमात हो, सियासी हो, मजहबी हो, वो जब उनका पास एक बड़ा एक क्राउड होता है, वो अपने मकासद को नहीं देखते। वो आपस में जो नीचे कारकुन होते हैं, जो वो लोग होते हैं, वो रियासत के साथ टकराने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप को, चाहे वो अपना लब्बैक की लीडरशिप है, वो लोग ऐसे नहीं हैं। अगर कोई खामियाँ हैं तो रियासत नहीं दुरुस्त करनी है, खूबियाँ हैं तो रियासत नहीं अप्रिशिएट करनी। जब राना सनाउल्लाह साहब ने ताहिरुल कादरी की बात की, देखिए आप रॉयल्टी के ऊपर जाए सर, आपने, मैं जब इस्लामाबाद आपने मुझे कॉल की कि ऐसा हो गया, मैं जी रूमिंग है, ये टोटल झूठ है, कोई ऐसी खुदा ना करे हादसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ बच्चे शहीद हुए या कुछ थोड़े बहुत मामलात हुए, वो कैसे हुए, क्यों हुए, ये इस पसे पर्दा मामलात, ये कुछ ऐसी चीज़ें जब हमें सबसे पहले पाकिस्तान और ख्वाज पाकिस्तान, हम ये दो चीज़ों का एहतराम नहीं करेंगे तो वो कोई भी सियासी जमात हो तो हमारी बदबख्ती होगी। इस जमाती एहतराम की अगर हम बात करें
تو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی احترام نہیں کیا تھا, ڈائریکٹ جا کے اس کے کمانڈنٹ کے گھر پہ حملہ کیا, تو اس کو بھی ہم حقیقت مان. اب دیکھیں یہ اصل میں دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ احترام کی بات, آخر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے, پس پردہ کوئی باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کو اس کے نلائے. آپ دیکھیں میاں صاحب کی حکومت 1 دفعہ گئی, 2 دفعہ گئی, 3 دفعہ گئی, مجھے کیوں نکالا بھی انہوں نے اس پہ آئے. لیکن پھر آج شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں, مریم صاحبہ اقتدار میں ہیں. آج سندھ میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر بھٹو کا جو جی بھٹو, یہ بلاول صاحب یا براز شاہ صاحب, دیکھیں آپ ٹسوری کو دیکھیں نا, آپ گورنر, آپ ٹسوری صاحب کیسے آئے تھے, کب آئے تھے. آج یہ وہ بندہ ایک سسٹم کو لے کے چل رہا ہے, اس سے نہ کسی فوج کا ٹکرا ہوا ہے, نہ سیاسی پارٹی کا ٹکرا ہوا ہے. تھوڑی بہت اگر پرابلم ہوتی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ کمپرومائز. سر اصل یہ سوچ لے کے جو بھی چلے گا یہ حادثات نہیں ہوں گے. ہم جذبات سے ہٹ کر چلیں, ہم یہ مت سوچیں کہ میرا کس جماعت سے تعلق ہے. میں مسلم لیگ نون کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, گو کہ میں ووٹر نہیں ہوں, لیکن میرے لیے شہباز شریف صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں بڑے, یا مریم صاحب ہو, میرے لیے قابل احترام ہے. ووٹ کی بات ہے, وہ میرا ایک نظریہ اپنا, میں نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, یہ میری ایک امانت ہے میرے پاس, یہ میری سوچ, میرا فیصلہ ہے. اب جماعت اسلامی کو دیکھیں یا اپنا کیا نام پیپل پارٹی کو دیکھیں. اب یہ پنجاب اور سندھ میں یہ تھوڑی سی آپس میں نوک چوک چلی, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں بڑے پڑ گئے, زرداری صاحب سندھ میں تھے, وہ سندھ آگے بیٹھ کے, ہر چیز بات چیت سے حل ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنی پاور دکھائیں گے, ہم نہیں, ہم یہ یوں نہیں یوں کر, وہ کوئی صاحب آپ نے پاور کی بات کی, بات یہی آتی جب انہوں نے اپنی پاور دکھائی, انہوں نے بیٹھ کی, تو یہ کس نے حق دیا کہ ان پہ فائرنگ کرنا, ڈائریکٹ اسٹیٹ فائر مارنا, اس کے بعد وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کہ مجھ سے بات کرو, مذاکرات کرو, تو یہ حق کس نے دیا کہ ڈائریکٹ فائر یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ہاں اسرف خان, آپ میرے بہت قابل احترام ہیں, CNBC کی آپ CEO بھی ہیں. میں ایک چھوٹا سا یہ کویشچن کرتا ہوں کہ آپ شورٹی کے ساتھ, یہ گیلٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, اس کے پیچھے کیا ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی, کیسے ہوئی, کیوں؟ تھوڑا سا مجھے یہی آپ سے میرا سوال ہے, ٹھیک ہے, آپ میری محترم اینکر ہیں, لیکن مجھے بتائیے کیا شورٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مجھے فون کیا جی ایسے بڑے جو لب بیک ہے ان کی خدا نہ خواستہ شہادت ہوگی, ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا, میں نے آپ کو کہا جی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, معاملات بڑے سنگین ہیں, پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, لیکن خدا ان کو اپنی ایمان میں رکھے, ایسا نہیں ہے. تو وہ 2 دن بعد 1 دن بعد آپ کے سامنے آ گیا کہ کچھ نہیں تھا. دیکھیں مسائل کو جس طرح پیدا, اب کشمیر کا معاملہ کتنا سیریس ہو گیا تھا, انہوں نے کنٹینر اٹھا کے پھینک دیا, پورا کشمیر بلاک کر دیا. آخر یہاں سے 4-5 بندے, کیرا صاحب اور راجہ پرویز اشرف, ادر جو لیڈران گئے تھے دونوں پارٹیز کے, تو ٹیبل ٹاک پہ بات ہوئی, مسائل حل ہو گئی, شام وہ سارا کلوز ہو گیا, یہ اسلام آباد واپس آ گئے. سر ہر چیز کا حل ہے, لیکن دونوں طرف سوچنا چاہیے, چاہے ہماری گورنمنٹ ہو, چاہے ریاست کے جو عہدیداران ہیں, ذمہ داران ہیں وہ, اور یا آگے پارٹی کو بھی بس بھی ہو یا سیاسی ہو, سب ہم ایک دوسرے کا احترام نہ چھوڑے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھیں. تو پھر ہوتا ہے, آپ یہ صرف یہ کہ میں یوں نہیں یوں کر دوں گا, میں اقتدار تو آج ہے کل نہیں ہے, ریاست تو موجود ہے. آج لگام ان کے ہاتھ میں کل کسی اور کی ہوگی. اب دیکھیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں, ہم وائٹ کالر لوگ ہیں, پسکے رہ گئے ہیں, کاروبار ہمارے نہیں رہے, میں بزنس مین ہوں, کاروبار نہیں رہے. میرا پاک فوج کا جتنا میں نیشنل پیس کونسل آف پاکستان, ٹھیک ہے, اسلام آباد ڈپلومیٹ میں ہمارا آفس ہے, ہم لے کے چل رہے ہیں, خواجہ پاکستان کے ساتھ کھڑے. آصف علی جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے بہت بڑے قابل رسپیکٹ ہیں, وہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا, اس پہ بھی لوگوں نے انگلی اٹھائی, پتہ نہیں کیا ہے اس کے پیچھے سازش ہے, پتہ نہیں وہ جو سعودیہ میں معاہدہ کیا اس کے پیچھے کیا. دیکھیے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھی اور بری چیز ہوتی ہے. معاہدے کی آپ نے کری, اگر میں بات کروں, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور وہ زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں, میری بھی ان سے بڑی دوستی, حاجی عبدالرزاق اگر صاحب ہیں, انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ جو آج کیا ہے یہ بہت پہلے معاہدہ ہمارا ہو جانا چاہیے تھا سعودی عرب سے. حاجی عبدالرزاق صاحب قابل احترام ہیں, میں بھی جانتا ہوں. بات یہ ہے سر کہ ایک کام ہم نے آج
60 سال 70 سال پہلے نہیں کیا یا 76 سے جو گزر کے پاکستان بنے ہوئے نہیں کیا، اگر آج کسی شخص نے کر دیا، اس سپہ سالار اور فیلڈ مارشل محترم آصف منیر صاحب کی کوشش اور ان کی جو ایک دور اندیشی تھی، ٹھیک ہے، چلے آج تو دیکھیں بعض ممالک آپ یورپ کو لے لیں اور 100 سال بعد جا کے ان کو عقل آئی کہ کیسے بننا ہے۔ جرمنی کو ہم لوگ امداد دیا کرتے تھے، ہمارے شیخ خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب یا ادر لوگ، یا ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آج چائنا کو دیکھے کہاں چلا گیا۔ ہمارے یہاں سیاست کا سسٹم اتنا وہ ہے کہ جس کو کوئی پارٹی ہو، میری جماعت کس سے تعلق ہے، آپ کا کس سے تعلق ہے، ہر شخص وہ فوجی ہے، چاہے پولیس آفیسر ہے، چاہے وہ وہ ہر شخص کا کسی نہ کسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن ہم ادب نہ چھوڑیں، ہم نے ادب چھوڑ دی ہے۔ آج اتنے عرصے بعد یہ معاہدہ ہوا، دیکھیں 11 سال رہے، وہ بڑے ہیرو تھے اسلام کے اور سارا کچھ، لیکن نہیں کر سکے 11 سال میں۔ اور یہ شخص ابھی کتنے 2 سال ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ کو بھی، اور وہ کیا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا بڑا نام کر دی، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا ہے جی میری فیوریٹ پرسنالٹی جناب فیلڈ مارشل آصف منیر، ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں اگر آج بھی ہم 70 سال بعد بھی اگر ہمارے کوئی ایسی شخصیت آئی جس نے پاکستان کے لیے بہتر سوچا، بہتر کیا، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ، ایک تو وہ سید ہیں، دوسرے قرآن حافظ ہیں، اور دوسرے ہمارے فوج کے سربراہ بھی ہیں اس ٹائم، لیکن اب اگر ہم بات کریں اب کیا ماحول ہے وہاں پہ، کس طرح بات کریں؟ خوبصورت ماحول ہے، کوئی ایسے بہت ایزی ہے، وہ 3-4 دن جو مسائل پیدا ہوئے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو بچے وہاں پر زخمی ہوئے یا کچھ مسائل ہوئے، اللہ ان گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج اسلام آباد، راولپنڈی نہیں، پورا پنجاب، پورا پاکستان و بلوچستان، سندھ، ٹھیک ہے، ہاں ایک افغانستان کا معاملہ بن گیا ہے کہ وہ نہیں بننا چاہیے تھا کہ اسلامی کنٹریز ہیں ہم آپس میں، لیکن ایک حد سے جب سر انہوں نے خود جا کے ہندوستان کے جا کے سر بات یہ دکھ ہوتا ہے، دیکھ نہیں ہماری تمہاری کی بات ہی بات میں اسلامی ممالک کی کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ غلطی ایک بھائی غلطی کی ہے، اس کو بعض دفعہ پیار سمجھایا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو اس کے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، جو آصف منیر صاحب نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب آپ نے ابھی بیچ میں کہا کہ مریم نواز ہمارے لیے قابل احترام ہے، نواز شریف ہمارے لیے، بے شک ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی نرمی مل رہی اس کی وجہ راجہ وحید صاحب اب تھوڑی سی لولو پوچھو کرنا شروع کر دی، ایسا تو نہیں؟ ہاں نہیں ایک بات بتاؤں اسلم بھائی، میں خان صاحب کو کچھ سپورٹ مل رہی ہو وہاں سے؟ میں 85 میں جوائنٹ سیکرٹری تھا پاکستان مسلم لیگ کا، 88 میں جنیجر صاحب اور اپنا میاں نواز شریف صاحب کا کرائسس ہوا، مسلم لیگ 2 دولوں میں بٹ گئی۔ یہ خواجہ ناظم الدین پہ 88 میں الیکشن ہوا، وہاں نون لیگ کی بنیاد رکھی گئی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ہم جنیجر صاحب کے دھڑے پہ چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ یہ میاں صاحب دیکھیں میرا دشمن بھی ہے نا، یہ تو چلو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، میرا مخالفین مجھے پتہ ہے میرے بچوں کو میری ذات کا دشمن ہے، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اللہ اس کو زندہ رکھنا، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھنا کہ ہم اپنی زندگی کو اصولوں پہ قائم رکھیں گے۔ سر یہ بات نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں، مجھے کچھ بھی ہو فیصلہ اپنے ضمیر کا ہوتا ہے، یہ باقی کسی کی لولو پوچھو کرنے سے بہتر میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، قدر کرتا ہوں اپنی والدہ ماجدہ کی، اور اس کے سوا کوئی عزت دیتا ہے بسم اللہ، کوئی عزت نہیں دیتا بسم اللہ، میں اس کو عزت دوں گا وہ دے یا نہ دے۔ تو سر ہماری سوچ کا معیار، ہم دوسرے کے گربان میں جاگنے بجائے صرف اپنے گربان کے ذمہ دار ہے، اسلم خان کے گربان میں جاگنے میرا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو افغانستان سے بھی مسئلہ چل رہا، اگر مجھے باہر نکالا جائے تو میں یہ مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہوں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو خان صاحب نے کسی جگہ تو آ کے باہر کہا نہیں، جو جاتا ہے باہر آ کے جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ایک روبے کے ہو جاتے ہیں۔ سر بے شمار خبریں ہوئی ہیں، یعنی عمران خان نے نہیں کہا، یہ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں میں میری خان صاحب سے ایک عرصہ ہو گیا، کوئی مطلب میں ایسا نہیں ہوا کسی اس چیز کا، یہ لوگ جو اندر جاتے ہیں، جو قائدین اندر جاتے ہیں، اب ہم سائڈ پہ کیوں ہیں؟
میں آج اپنی فوج کے ساتھ آصف مریض صاحب کے ساتھ خواجہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے, ہمیں پاکستان چاہیے اور فوج کی مضبوط. ہم اس ادارے کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ اس ادارے کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے. یہ مضبوط ہے, پاکستان مضبوط ہے. خان صاحب اپنی جگہ, ادر صاحب اپنی جگہ. سر ہماری سوچ کا معیار جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. ہم کیوں کسی کی غلامی کریں, ہم کیوں کسی کی وہ خوشامد کریں. مریم صاحبہ نے مجھے کچھ نہیں دینا, وہاں بڑے بڑے لیڈر پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایم پی ایم این اے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کہتی ہے کہ آپ کیسے جیت کے آئے ہو, یہ پتہ ہے آپ کو 6 بار. تو سر بات یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ پاکستان یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے تکلیفیں ہیں, مشکلیں ہیں. پاکستان بنا تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو کیسے کھیلا گیا, ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو کیسے مارا گیا, لیکن پاکستان بن گیا. آج پاکستان ایک نئے راستے پہ ہے. یہ مشکلیں ہیں, یہ ایک ایسا سسٹم میں پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. ایک خوبصورت پاکستان, آنے والا وقت اس پاکستان کا, آپ کا نہیں, میرا نہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل ضرور بہتر سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہو جس طریقے سے راجہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ آنے والا وقت اچھا ہو. لیکن جو ابھی پوزیشن ہے, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر امیر ہوتا چلا جا رہا اور غریب مرتا چلا جا رہا. آخر یہ کب تک اس طریقے سے چلے گا, آخر یہ ماحول کب صحیح ہوگا؟ تو آخری سوال راجہ بھائی صاحب, جو ابھی حالات چل رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا پیغام دیں گے ہماری قوم؟ میں اپنی قوم سے, اپنے دوستوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, بچوں سے یہی کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں مخلص ہو کے کھڑے ہونا ہے. پاکستان ہے, ہمارے گھر مضبوط ہے. ابھی پیٹرول کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں ہیں, گھروں کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ سفید پوش آدمی کھانے سے وہ مجبور ہو گیا ہے. بچوں کی ایجوکیشن سے وہ پریشان ہو گیا ہے کہ کیسے کرے. اس میں ہم بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے بچوں کو آگے کیا کرنا ہے. بہت مشکل وقت سے پاکستان کو, میں اپنی قوم سے یہی کہوں گا, کسی اسلامی جماعت سے تعلق ہے یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, ہم پاکستان کو کمزور نہ کریں. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, پاکستان کو مضبوط کریں. اگر ریاست اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو ہمیں ایک شریف قوموں کا طریقہ کار وطیرہ ہوتا ہے, ایک احتجاج کریں. لیکن مار دھاڑ ادھر ادھر یہ چیزیں اس نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں. یونیورسٹیوں کی کیا کنڈیشن ہے, مافیا کہاں تک آگے چلا گیا ہے, امیر سے امیر کیوں ہوتا جا رہا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو لگامیں اپنے ہاتھ پہ نہیں دیں گے تو نہیں. آگے مائیں, بچہ روتا تھا وہ دودھ دیتی تھی, فیڈر لے کے آتی تھی, بچے کو جھولے دینا, ماؤں نے موبائل دے دیے ہیں کہ بیٹا کھیلو, ٹھیک ہے. اس بچے کی پرورش کیا ہوگی؟ تو آج ہماری والدہ 100 سال کی ہے, میری 70 سال عمر ہے, ہماری ضروری والدہ کے سامنے کھڑا ہونے کی یا آنکھ اٹھا کے بات کرنے کی. تو آج بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ پیرنٹس سے بات کیسے کرنی ہے. اللہ کا شکر ہم لوگوں کے گھروں میں ڈسپلن موجود ہے, لیکن میجورٹی میں یہ بہت زیادہ ایسا ہے. میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ چلنا ہے اور اللہ کی جو عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں گے. ہم جھوٹ اور دوستوں کے ساتھ منافقت چھوڑ دیں, انشاءاللہ یہ خوبصورت ملک بن جائے گا. جی ناظرین, یہ تھے راجہ وحید صاحب, اور جن سے میں نے کھل کر سوال کیے اور سیاستدان ہیں, آرام سے اس کا جواب دیا. لیکن چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, آپ کسی سے کوئی پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں, کسی کو ووٹ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ووٹ دیں تو سوچ سمجھ کر دیں کہ کون بندہ پاکستان کے لیے مخلص ہے, کون نہیں ہے. لیکن پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور یہ پارٹیاں ہیں. جب پاکستان نہیں ہوگا تو یہ پارٹیاں بھی نہیں ہوں گے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, پاکستانی قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع اور نئے مہمان سے آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک لیے اپنے میزبان اسلم خان کو اجازت دی ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.